हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी क्लास 10 CBSE उर्दू का चैप्टर 4। चैप्टर 3 तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगी चैप्टर 4 जो कि कॉल का पास है। और ये क्या है, नज़्म है कि क्या है ये? तो ये है कहानी। और इसे लिखा किसने है? तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो जैसा कि मैं हर चैप्टर आप लोग को पढ़ाती हूँ, सबसे पहले आप लोग को मुसन्निफ़ के बारे में बताती हूँ, उसके बाद चैप्टर पढ़ाती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ और उसके बाद आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिलता है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करते हैं। वैसे ही इस वीडियो में भी होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोग को मुसन्निफ़ के बारे में बताऊँगी, उसके बाद चैप्टर पढ़ाऊँगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराऊँगी, उसके बाद आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक दे दूँगी। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। जो कि हमारा जो चैप्टर 4 है जिसका नाम कॉल का पास है, उसके मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद है, जिनकी पैदाइश 1880 में हुई और इनकी वफ़ात 1936 में हुई। अब इसमें से देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे लाइन अंडरलाइन करते हुए जाइएगा। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चिनारगढ़ के एक मिशन स्कूल में स्टैंड मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। 1905 में कानपुर के ज़िले स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रर हुआ। अब नीचे देखिए, प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द और दुख को करीब से देखा और महसूस किया। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल पर उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। उनकी ज़ुबान बहुत सादा और सलीस थी। उनकी बिस्तर नावल और अफसाना देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार उर्दू के अहम तरीन नावल और अफसाना निगारों में होता है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान उनकी मशहूर नावल हैं। सो आप लोग को कुछ लाइन जो अंडरलाइन करना था, ऊपर में आप लोग अंडरलाइन कराई थी। सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट लाइन में देखना है, प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उसके बाद उनका असली नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1905 में कानपुर के ज़िले स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रर हुआ। और अब नीचे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे इस लाइन में, ये लाइन आप लोग को अंडरलाइन करना है। उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन जो कि इनकी मशहूर नावल है, इसमें से 2-3 आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ऐसे भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं कि निर्मला, बाज़ार हुस्न किसकी नावल है, तो आप लोग लिख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की। इस तरह से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और कुछ इसमें जानना नहीं था, इतना ही जानना आप लोगों का था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय, ये मैं आप लोग अंडरलाइन करवाई हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये 2 लाइन भी आप लोग बनाकर लिख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1936 में हुई थी। वफ़ात आप लोगों को सबसे आखिर में लिखना है। जब सारा कुछ इनके बारे में लिख दोगे आप लोग, उसके बाद आप लोग को ये लाइन लिखना है। तो चलिए मैं चैप्टर की तरफ चलती हूँ, जो कि है कॉल का पास। कॉल क्या होता है? कॉल होता है वादा। ये वादा का पास है। अब यहाँ पे देखिए, जो चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो उसमें कुछ अल्फाज होंगे जो समझ में नहीं आने वाले होंगे, हार्ड वर्ड टाइप होते हैं, तो उसके यहाँ पे माना दिया हुआ है। ये देखिए, जो अल्फाज जो भारी होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं और उनके माना भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला है फ़तह। फ़तह का माना होगा जीत। फिर नेक्स्ट देखिए जरी का मानी होगा जंगजू या बहादुर, दोनों अलग अलग है।
پھر نیکسٹ دیکھیے دریا دلی، دریا دلی یعنی کہ فراخ دلی۔ پھر نیکسٹ دیکھیے فوج کشی یعنی کہ حملہ یا چڑھائی۔ کال، کال جو ابھی آپ لوگ کو اوپر میں بتائی، کال کا پاس کا کیا معنی ہوا، یعنی کہ وعدہ کا پاس، تو کال، کال کا معنی وعدہ۔ پھر نیکسٹ دیکھیے وقت، وقت کا معنی عزت۔ تو یہ تھا کچھ الفاظ معنی، یہ بھی آپ لوگ کو یاد کرنی ہوگی۔ اب جو چیپٹر ہے، چیپٹر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، مصنف کا نام تو پتہ ہی ہے، مصنف کے بارے میں آپ لوگ نوٹ کر لیجیے گا، اس کے بعد الفاظ معنی بھی آپ لوگ یاد کر لیجیے گا۔ اب چیپٹر میں آپ لوگ کو پڑھاتی ہوں۔ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوستان کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ ایک علاقہ راجپوتانہ پر اس کا قبضہ نہ ہو سکا تھا۔ اس نے راجپوتانہ پر فوج کشی کی، فوج کشی کی یعنی کہ حملہ کی، اس نے راجپوتانہ پر حملہ کی۔ راجپوت بہت بہادر سے لڑے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ راجپوت جو تھے بہت بہادری سے لڑے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کے ساتھ کسی جنگل میں جا چھپا۔ راجپوتوں کا ایک سردار رگھوپت سنگھ نے کچھ بہادر لوگوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا اور مغل حکومت کا مقابلہ کر رہا تھا۔ مغل سپاہیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ رگھوپت سنگھ کی ایک بیوی اور اکلوتا بیٹا تھا۔ رگھوپت سنگھ جو تھے ان کی ایک بیوی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا۔ رگھوپت کسی ایک جگہ نہیں رہتا تھا، کبھی کبھی بیوی اور بیٹے سے ملنے گھر آ جاتا۔ بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے گھر پر پہرا بٹھا دیا تھا۔ اکبر کا خیال تھا کہ کسی دن رگھوپت اپنے بال بچوں سے ملنے ضرور آئے گا تو سپاہی اسے پکڑ لیں گے۔ رگھوپت کو اطلاع ملی کہ اس کا بیٹا شدید بیمار ہے اور وہ اسے جا کر دیکھ لے۔ خبر دینے والے نے بتایا کہ اگر وہ بیٹے کو دیکھنے نہ گیا تو شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکے۔ رگھوپت اس وقت گھر روانہ ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر پہرا تھا۔ پہرے دار نے اسے اندر جانے سے منع کیا اور کہا کہ بادشاہ نے تمہیں پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ رگھوپت نے کہا میرا بیٹا یعنی کہ میرا لڑکا مر رہا ہے، میں اسے دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں، تب تم جو چاہے کر لینا۔ پہرے دار سپاہی نے اسے اندر جانے دیا۔ اندر پہنچ کر رگھوپت نے اپنے بیمار بیٹے کو دیکھا اور بیوی کو دوائی بتا کر کہنے لگا کہ مجھے واپس جانا ہے کیونکہ مجھے پکڑنے کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا کہ دوسرے دروازے سے کہیں اور چلا جائے۔ رگھوپت نے کہا کہ میں قول دے چکا ہوں یعنی کہ میں وعدہ دے چکا ہوں، اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ رگھوپت باہر آیا اور سپاہی سے کہا کہ اسے پکڑ لے۔ سپاہی نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں پکڑوں، تم بھاگ جاؤ۔ رگھوپت نے کہا کہ تم نے اس وقت میری مدد کی ہے، تم پر برا وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک مغل افسر کچھ سپاہیوں کے ساتھ آیا اور پہرے دار سے رگھوپت کے بارے میں دریافت کیا۔ پہرے دار نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ افسر نے پہرے دار کو گرفتار کر لیا۔ اسی وقت رگھوپت وہاں آ گیا اور افسر سے کہا تم مجھے گرفتار کر لو۔ افسر نے دونوں کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن ایک میدان میں قتل کرنے کا ارادہ سے لے کر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جلاد کو حکم دیا کہ دونوں کی گردنیں اڑا دو۔ جلاد نے تلوار اٹھائی تھی کہ اسی وقت اکبر دوسرے افسروں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ان دونوں کے متعلق دریافت کیا۔ گرفتار کرنے والے افسر نے تمام باتیں بتائیں۔ اکبر نے پہرے دار کو معاف کر دیا اور کہا کہ ہر بھلے آدمی کا دل دوسروں کا دکھ دیکھ کر پگھل جاتا ہے، مجھے ایسے ہی سپاہی چاہیے جو اپنے بادشاہ سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے۔ پھر اکبر نے رگھوپت کی جانب دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہ تھا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں۔ تمہاری بہادری اور قول کا پاس کرنے سے میں بہت خوش ہوا، تم کو بھی چھوڑا۔ رگھوپت گھٹنوں کے بل زمین پر جھک گیا اور کہا جس رگھوپت کو آپ اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر اسے جیت لیا۔ آپ بہادروں کی وقت کرنا جانتے ہیں یعنی کہ عزت کرنا جانتے ہیں، اب میں کبھی آپ کا دشمن ہو کر تلوار نہ اٹھاؤں گا۔ تو یہ تھا قول کا پاس چیپٹر۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ چیپٹر انٹرسٹنگ بھی تھا۔
اب میں آپ لوگوں کو کویشچن آنسر کراؤں گی. یہاں پہ 4-5 کویشچن آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ سارا میں آپ لوگوں کو کرا دیتی ہوں. تو مشق کی سوال و جواب. سوال نمبر 1. اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ تو جواب ہے اکبر مغل خاندان کا بادشاہ تھا. سوال نمبر 2. راجپوتوں کے اس سردار کا نام کیا تھا؟ وہ جنگل میں کیوں چھپ گیا تھا؟ راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ مغل فوج کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑا، مگر لڑائی میں کامیابی نہ ملنے پر اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا. پھر سوال نمبر 3. رگھوپت نے پہرے دار کی مدد کس طرح کی؟ جواب: جب رگھوپت کو یہ معلوم ہوا کہ پہرے دار کو اس حرکت پر قید کر لیا گیا ہے کہ اس نے رگھوپت کو گرفتار کرنے کی بجائے چھوڑ دیا ہے، تو وہ خود مغل افسر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ میں رگھوپت ہوں، مجھے پکڑ لو اور اس بے گناہ کو چھوڑ دو. پھر سوال نمبر 4. یہ سوال 4 ہے ہمارا. اکبر رگھوپت کی کس بات سے متاثر ہو گیا؟ جواب: اکبر رگھوپت کی اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ بھاگنے کی بجائے مغل افسر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ مجھے گرفتار کر لو، پہرے دار بے گناہ ہے. پھر نیکسٹ کویشچن جو ہے سوال نمبر 5. اکبر نے رگھوپت کا دل کس طرح جیت لیا؟ جواب: اکبر نے رگھوپت سے کہا کہ بہادر راجپوت بات کے اتنے دھنی ہوتے ہیں، تمہاری بہادری اور ایفائے وعدہ سے میں بہت خوش ہوا، میں نے تم کو بھی چھوڑا. رگھوپت نے جواب میں کہا کہ آپ جس رگھوپت کو اتنی مشکل سے بھی جیت نہ سکے، آج اپنی دریا دلی دکھا کر آپ نے اس سے جیت لیا. تو یہ تھا کویشچن نمبر 5. سارا سوال جواب میں آپ لوگوں کو کرا دی ہوں. آئی ہوپ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا. اب چلو میں آپ لوگوں کو نیچے لے کر چلتی ہوں. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا یہ اردو قواعد کا پارٹ ہے. یہاں پہ دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملہ بنائیں. اگر آپ لوگوں کو لفظوں سے جملہ بنانے نہیں آتا ہے تو میں اس کی بھی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا لوں گی، آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. فی الحال تو میں اس پہ ویڈیو نہیں بنائی ہوں، لیکن میں جلدی بنا دوں گی. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں الفاظ سے لفظوں سے جملہ کیسے بنتا ہے. تو یہاں پہ کچھ لفظ دیا رہے گا، جیسے کہ یہاں پہ سلطنت دیا ہوا ہے، یہاں پہ فوج دیا ہوا ہے. اب اس کی جگہ کچھ اور بھی رہ سکتا ہے. یہاں پہ رہے گا گھر، یہاں پہ قلم، کچھ بھی یہاں پہ لفظ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی فی الحال میں سلطنت دیا ہوا ہے، فوج ہے، پہرے دار ہے، تدبیر ہے اور قصور ہے. ان سب سے آپ لوگوں کو جملہ بنانا ہے. تو سلطنت سے جملہ آپ لوگ کیسے بناؤ گے؟ سلطنت یہاں پہ الفاظ جو دیا ہوا ہے، اب اسے جملہ بنانا ہے. مغل سلطنت کے اچھے کاموں کی وجہ سے اس کی تذکرہ آج بھی ہوتے ہیں. تو جملہ آپ لوگ ضروری نہیں اسی طرح سے بناؤ گے. بیچ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں سلطنت آیا. یہ جو الفاظ ہے جملوں میں استعمال ہو رہا ہے، اس طرح سے آپ لوگ کو سارے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اب چلیے نیچے دیکھیے فوج. اب فوج کو جملوں میں کیسے استعمال کرو گے؟ اچھی فوج وہی ہوتی ہے جس میں جان کی بازی لگانے والے سپاہی ہوں. پھر نیکسٹ ہے پہرے دار. اکثر پہرے دار نڈر اور بے خوف ہوتے ہیں. پھر نیکسٹ دیکھیے تدبیر. تدبیر سے کسی بھی گھٹی کو حل کیا جا سکتا ہے. پھر نیکسٹ ہے قصور. قصور معاف کر دینے سے خدا بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ تھا کچھ لفظوں سے جملہ بنانا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ایسے میں اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ جلدی. اب نیچے دیکھیے یہاں پہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں پر بھریے. تو یہاں پہ کچھ لفظ دیا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ الفاظ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ آپ لوگ کو فل کرنا ہے. فل ان دا بلینکس آپ لوگ کیے ہوئے ہوں گے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہاں پہ دیکھ کر. تو جیسے یہاں پہ ڈیش، یہاں پہ خالی جگہ رہے گا، یہاں پہ کچھ بھی مینشن نہیں رہے گا، خالی جگہ رہے گا. اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے. اب کون سا بادشاہ گزرا ہوا ہے؟ اگر آپ لوگ چیپٹر کو اچھے سے دھیان سے پڑھے ہوں گے تو آپ لوگ کو چیپٹر کا پورا اچھے سے پتہ ہوگا، تو آپ لوگ یہاں پہ خود سے فل کر سکتے ہو. تو کون سا بادشاہ؟ اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے. پھر نیکسٹ دیکھیے راجپوتوں کے ایک سردار کا نام ڈیش تھا. یہاں پہ فل ان دا بلینکس کچھ بھی نہیں ہے، خالی جگہ ہے. اب راجپوتوں کے ایک سردار کا نام کیا تھا؟ رگھوپت تھا. راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا. پھر نیکسٹ دیکھیے
بیوی نے کہا ایسا نہ کرو، دوسرے سے نکل جاؤ۔ اب یہاں پہ فل ان دا بلینکس، یہاں پہ خالی جگہ ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ کو بھرنا ہے کیا؟ بیوی نے کہا ایسا نہ کرو، دوسرے دروازے سے نکل جاؤ۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، دوسرے دن سپاہی رگھوپت اور پہرے دار کو میدان میں لائے۔ اب یہاں پہ سپاہی نہیں دیا رہے گا، فل ان دا بلینکس رہے گا، خالی جگہ رہے گا، یہاں پہ آپ لوگ کو بھرنا رہے گا، تو آپ لوگ یہاں پہ سپاہی لکھ دو گے۔ پھر نیکسٹ ہے، جو آدمی اپنے ڈیس، یہاں پہ خالی جگہ ہے، اپنے وعدہ کے پکے ہوتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ وعدہ یہاں پہ نہیں لکھا رہے گا، آپ لوگوں کو خود سے فیل کرنا ہے، وہی ہوتا ہے خالی جگہوں کو بھرنا۔ تو چلیے اب نیچے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے واحد کی جمع اور جمع کی واحد بنائیں۔ یہاں پہ آپ لوگ کو واحد سے جمع بنانا ہے اور جمع سے واحد بنانا ہے۔ تو چلیے اس کی تو میں ویڈیو آلریڈی بنا چکی ہوں، واحد جمع کیسے بناتے ہیں پورے اچھے سے ڈیٹیل وے میں آپ لوگ کو سمجھا چکی ہوں۔ آپ لوگ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں واحد جمع کا لنک مل جائے گا، آپ لوگ وہاں پہ آپ لوگ کلک کرو گے تو آپ ڈائریکٹ اس ویڈیو پہ پہنچ جاؤ گے اور وہاں سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں پہ ہے، یہاں پہ دیا ہوا ہے واحد جمع، تو یہاں پہ بھی میں سمجھاؤں گی۔ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ چیز کو کہتے ہیں۔ مدد جو ہے واحد ہے، اوکے، مدد جو ہے واحد ہے۔ اب اس کا جمع کیسے ہوگا؟ امداد، یعنی کہ بہت سارے ہو گئے، امداد، مدد کی جمع ہے امداد۔ ملک کی جمع ہے ممالک۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، سفر کی جمع اسفار۔ اب جمع سے واحد بنائیں گے تو واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ جمع یعنی کہ ایک سے زیادہ چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ کو اسے ایک چیز بنانا ہے، یعنی کہ جمع سے واحد بنانا ہے۔ افواج کا واحد کیا ہوگا؟ فوج۔ تدابیر کا واحد تدبیر۔ یہاں پہ 3 4 5 دیا ہوا تھا واحد جمع، آپ لوگ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب آپ لوگ کو، اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھو گے تو اس میں آپ لوگ کو یہ سارے واحد جمع مل جائیں گی۔ اب چلیے نیچے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے مذکر سے مؤنث اور مؤنث سے مذکر بنانا ہوگا، اوکے۔ تو چلیے اس لائن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مذکر سے مؤنث بنا ہوا ہے اور اس لائن میں مؤنث سے مذکر بنا ہوا ہے۔ تو مذکر مؤنث کی ویڈیو بھی میں بنا چکی ہوں، اس کی بھی لنک میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو مذکر مؤنث ایک شارٹ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر جس سے مرد کی ذات کا پتہ چلے اسے مذکر کہتے ہیں۔ مؤنث جس سے عورت کی ذات کا پتہ چلے اسے مؤنث کہتے ہیں۔ مذکر بادشاہ جو ہے مذکر ہے، دیکھ سکتے ہیں میل ہے یہ، اوکے۔ اب اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ تو بادشاہ کا بیگم، یہ ہے مؤنث، بادشاہ کا بیگم۔ پھر دیکھیے نیکسٹ، گھوڑا جو ہے مذکر یعنی کہ میل ہے، اب اسے مؤنث میں کیسے بنے گا؟ تو گھوڑا کا کیا ہو جائے گا؟ گھوڑی۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، لڑکا کا مؤنث لڑکی۔ اب اس سائڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس لائن میں مؤنث سے مذکر بنانا ہے، یہاں پہ عورت ہے، عورت کا مذکر کیا ہو جائے گا؟ تو مرد، بیٹی کا بیٹا، اس طرح سے آپ لوگ کو بنانا ہے۔ مذکر مؤنث آپ لوگوں کو پورے سمجھ میں آ جائے گا کہ مذکر مؤنث کسے کہتے ہیں، تو آپ لوگ ایزیلی سب بنا سکتے ہو۔ اب آپ لوگ نیچے دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہاں پہ محاورہ دیا ہوا ہے، کچھ محاورہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، اسے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ محاورہ کا بھی معنی ہوتا ہے، اس کی بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیسے کرتے ہیں اس کی بھی ویڈیو میں بنا چکی ہوں۔ یہ ساری ویڈیو کی آپ لوگ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جانے والی ہے، اوکے۔ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے محاورہ، کچھ محاورہ ہے، پاؤں اکھڑنا، یعنی کہ طاقتور فوج کے سامنے کمزور سپاہیوں کے پاؤں اکھڑنا عام بات ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، ڈھارس بندھنا، یعنی کہ کسی حادثے پر دوسرا شخص ساتھ دے تو ڈھارس بنتی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کال دینا، یعنی کسی کو کال دے کر اسے پورا کرنا ایفائے وعدہ ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیے محاورہ دل بھرانا، اب اسے جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ دوسروں کو پریشان دے کر نیک لوگوں کا دل بھراتا ہے۔ پھر نیکسٹ دیکھیے، پھولا نہ سمانا، یعنی کہ غیر معمولی کامیابی پر اکثر لوگ خوشی میں پھولے نہیں سماتے۔ تو یہ تھا کچھ محاورہ جسے جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ اب نیچے دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ یہاں پہ الفاظ دیا ہوا ہے، اس کا متضاد بنانا ہے۔ تو اس کی بھی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، ساری چیز جتنی بھی یہاں پہ اردو قواعد آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سب کی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہوں،
آپ لوگ دیکھے ہوں گے تو بہت بڑھیا، اگر نہیں دیکھے ہوں گے تو سب کا میں لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ لوگ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہو۔ تو چلیے یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں الفاظ کی متضاد کیسے بنتے ہیں اور الفاظ متضاد ہوتا کیا، یہ بھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ تو متضاد اسے کہتے ہیں ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اسے متضاد کہتے ہیں۔ ضد یعنی کہ الٹا ہو، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹا ہو اسے متضاد کہتے ہیں۔ اب ضد کی جمع ہوتا ہے اضداد، اضداد کی جمع جو ہوتی ہے متضاد، ٹھیک ہے۔ واحد جمع آپ لوگ پڑھو گے تو سمجھ میں آ جائے گی کس کی جمع کیا ہوتی ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں اس ٹائم آ جائے گی۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیچے سچائی، سچائی اب لکھا ہوا ہے یہاں پہ الفاظ، اب اسے متضاد، یعنی کہ متضاد کیا ہوتا ہے الٹا، ایک سمپل بھاشا میں آپ لوگ سمجھو الٹا، کوئی بھی الفاظ ہو اس کا الٹا جو بناتے ہیں اسے متضاد کہتے ہیں۔ سچائی، سچائی کی متضاد، یہاں پہ سچائی کی متضاد نہیں دیا ہوا لیکن سچائی کا ہوتا ہے جھوٹ، اوکے۔ پھر نیچے دیکھیے بہادر، بہادر کا جو متضاد ہے ڈرپوک۔ پھر نیکسٹ ہے دشمن، دشمن کا دوست، یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپوزٹ ورڈ ہے یعنی کہ الٹا ورڈ ہے۔ یہاں پہ دیکھیے دکھ، دکھ کا متضاد سکھ۔ قید، قید کا متضاد آزاد۔ محبت، محبت کا متضاد نفرت۔ یہ تھے کچھ الفاظ اور اس کے متضاد۔ اب نیچے دیکھیے اسم خاص اور اسم عام کو الگ الگ کیجیے۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم جو آپ لوگ کو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اس کی بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو الگ سے پڑھاؤں گی۔ یہ سب آپ لوگ اردو قواعد میں ہے، اردو قواعد میں آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں، کچھ کچھ بچے ہوئے ہیں وہ ساری میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گی لائن بائی لائن۔ یہ اسم کسے کہتے ہیں، اسم، اور یہاں پہ آپ لوگ اسم خاص، اسم عام جس کا نام ہے اسم معرفہ، اسم نکرہ، یہ سب جو ہے اسم کے قسمیں ہیں یعنی کہ اسم کی کائنڈس ہے، اوکے۔ تو یہ سب بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، تبھی آپ لوگ کو ڈیٹیل میں جب پتہ ہوگا نا تبھی آپ لوگ یہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے یہاں پہ میں اوپر میں آپ لوگوں کو سمجھا دے رہی ہوں، شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سب کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھو گے تب تو آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ہلکا ہلکا آپ لوگ یہاں پہ جان لو، یہ سب کی بھی میں ویڈیو الگ سے بناؤں گی۔ اسم خاص جو کہ خاص نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکبر، یہاں پہ کچھ نیم دیا ہوئے ہیں، اکبر جو کہ ہے اسم خاص، رگھوپت اسم خاص، راجپوتانہ اسم خاص۔ ابھی اسم خاص کیوں ہے؟ کیونکہ اکبر کسی عام کا نام، کسی عام انسان کا نام تو نہیں ہے، یہ تو کسی خاص انسان کا نام ہے نا، خاص ہے یہ، اسی لیے اسم خاص میں یہ آتا ہے۔ اب نیچے دیکھیے اسم عام، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسم عام۔ اسم عام میں کون کون سے ہیں؟ بادشاہ، بہادر، بیٹا، گھوڑا۔ بیٹا وہ کسی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے نا، کوئی کا بھی بیٹا ہو سکتا ہے، تو یہ سب جو ہے عام ہے، کسی کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں نا، یہ سب عام ورڈ ہے، عام الفاظ ہے، اوکے۔ گھوڑا عام الفاظ ہے، بہت سارے گھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب عام ہے۔ اسم خاص جو ہے اکبر جو کسی کا نام نہیں ہوتا ہے وہ خاص سے، اس لیے اکبر، رگھوپت یہ سب خاص نام ہے۔ تو چلیے آپ لوگ کو چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا، کویشچن آنسر بھی آپ لوگ کر لیے ہوں گے۔ اب جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اردو قواعد کا 4-5 چیز یہاں پہ دیا ہوا تھا، اردو قواعد میں سے آپ لوگ کو 4-5 چیز اٹھا کے دیے ہوئے تھے۔ اب کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلا جو تھا، پہلا نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیں، یعنی لفظ سے جملہ بنانا تھا۔ آتا ہے آپ لوگ تو بہت بڑھیا، آپ لوگ بنا لو، نہیں آتا ہے تو میں اس کی ایک ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگ کو اس کی لفظوں سے جملے کیسے بناتے ہیں اس کی ویڈیو میں کل لاؤں گی، اوکے۔ تو چلیے یہ ہو گیا کلیئر۔ اور اب نیچے دیکھیے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ تو یہ تو آپ لوگ کو ہر چیپٹر میں نیچے دیا رہے گا، یہ سب میں الگ ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگ خود کرنے ہوں گے، اس میں کچھ سمجھانے کی چیز نہیں ہے، آپ لوگ چیپٹر پر ہوگی اس میں سے آپ لوگ کو ڈھونڈ کے خود سے بھرنا ہوتا ہے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے یہی ہے الفاظ سے جملہ بنانا، اس کی میں ویڈیو بناؤں گی اور اس کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب نیچے دیکھیے واحد سے جمع بنانا تھا، تو واحد جمع کی ویڈیو میں بنا چکی ہوں، اس کی لنک میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ آپ لوگ پہلے آپ لوگ یہ چیپٹر اچھے سے کر لیجیے گا، اس کے بعد ڈسکرپشن میں جا کے آپ لوگ کو اس کی PDF مل جائے گی، اس کے بعد آپ لوگ کو نیچے آپ لوگ جیسے اسکرول ڈاؤن کرو گے تو آپ لوگ کو وہاں پہ اس ساری ویڈیو کی لنک مل جائے گی، واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں اس ویڈیو کی لنک مل جائے گی، لفظوں سے جملہ، الفاظ سے جملہ جو بناتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو کل پڑھاؤں گی اور اس کا بھی لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔
اس کے بعد یہاں پہ مذکر مؤنث یہ میں آپ لوگ کو پڑھا چکی ہوں، اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ محاوروں سے جملہ کیسے بناتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگ کو پڑھا چکی ہیں۔ ساری جتنا چیز اس میں اردو قاعدہ آپ لوگ کو دکھ رہا ہے نا، سب کا لنک آپ لوگ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملنے والا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے متضاد الفاظ یہ بھی میں آپ لوگ کو پڑھا چکی ہوں۔ اسم خاص اور اسم عام، اسم میں آپ لوگ کو ابھی تک نہیں پڑھائی ہوں، تو اسم میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گی، اور اسم عام اسم خاص یہ سارے میں آپ لوگ کو پڑھاؤں گی۔ اور یہاں پہ اوپر میں ایک اور جو قواعد تھا الفاظ سے جملہ، یہ دونوں کی ویڈیو آپ لوگ کو میں کل تک پرووائڈ کر دوں گی، اور اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ لوگ کو سارے اردو قواعد کا لنک ملنے والا ہے۔ تو چلیے آپ لوگ کو سارا سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر ملتی ہوں دوسرے ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو بھی کلاس 10th میں ہیں انہیں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔